बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, अफ़तार का समा और मैं हूँ बिलाल कुतुब। सूफिया कराम के यहाँ से कोई ऐसा सूफ़ी मेरी नज़र से नहीं गुज़रा जिसने अक़ल और दानिश का सफ़र जो है वो अपनी मोहब्बत, अपनी माँ से मोहब्बत के बग़ैर किया हो। इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र करूँगा। आज ख़वातीन हज़रात वो दिन है जिसको हम हज़रत अली की शहादत की तरफ जाते हुए मनाते हैं। आज हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को ज़ख़म लगा और मैं आज ही ये हदीस पढ़ रहा था कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और रावी हैं हज़रत आयशा भी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद भी और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी, कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा कि दीन जो है ये गुरबा से शुरू हुआ और गरीबों पे ख़त्म होगा। फिर पूछा हज़रत आयशा से कि क्या तफसीर है इस हदीस की। आप फरमाती हैं कोई ऐसे 2 दिन मुसलसल नहीं गुज़रे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भर के खाना खाया हो। ये है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये है तरबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर गौर फरमाइए कि सैयदा फ़ातिमा बिनत असद जो हैं, ये गुर्बत है, वो भी गलियों में ढूंढ रही हैं जगह वलादत इमाम अली की खातिर। और ख़ुदा की कसम इससे ज़्यादा क्या गुर्बत होगी कि अगर खुदा बाजू ना पकड़े और अपना घर ना दे फ़ातिमा बिनत असद को, तो अली की गुर्बत का क्या तस्करा होगा आज के ज़माने में। मैं आज अली की गुर्बत का ही तस्करा करूँगा आपसे। अपने मेहमानों से आपको मिलवाता हूँ। मेरी पहली मेहमान आप हैं नाजिया बेग। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? नाजिया, आप आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में। आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और हमारी मेहमान, अब तो मेहमान कहते हुए भी मुझे अजीब सा लगता है, खानम तैयबा बुखारी खानम को मैं ब्रेक में कह रहा था कि अगर किसी को अपनी अक्ल और दानिश पे गुरूर हो या हल्का सा भी गुमान हो तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए खानम के साथ बैठें और उनको मेरी तरह एहसास होगा अपनी जहालत का। खानम, हज़रत अली करमल्लाह ने कई दफ़ा ये कहा कि कहाँ है तू बदबख्त, तू क्यों नहीं आ रहा। और जब ज़ख़म लगा तो आप कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। अब यहाँ पे 3 लोगों का ज़िक्र जो है वो बड़ा अहम है। उमर बिन आस जो हैं उन पे भी उसी वक्त हमला होना था, माविया पे भी उसी वक्त हमला होना था और हज़रत अली करमल्लाह पे भी उसी वक्त हमला होना था। क्या इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या कमज़ोरी थी, क्या रह गया था
کہ ان میں شہادت جو ہے وہ صرف علی کا مقدر بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے انتہائی بہترین سوال کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جنگ نہروان ریئیکشن تھی جنگ صفین کا، اور جنگ نہروان کے نتیجے میں کچھ ایسے افراد مارز وجود میں آئے جن کو خوارج کہتے تھے، اور خوارج کو علماء کی اصطلاح میں خشک مقدس کہا جاتا ہے، جو آج کے دور میں ہیں، جو ہر چیز کو حرام اور نجس قرار دیتے ہیں، اور جنہوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کر کے دنیا کا انسانیت کو اسلام سے بدزن کر دیا۔ یہ خوارج ہیں، یہ خوارج اس دور میں تھے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ انہوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، جن کو پیغمبر کی زبان وحی ترجمان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو وحی الہی کے بغیر تکلم ریز نہیں ہوتی، اس زبان نے جب کہا کہ انا وعلی من نور واحد، ہم ایک ہی نور کے بارز وجود میں آئے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، میں علم و دانش و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر اتنی احادیث جو تواتر سے آگے بڑھی ہوئی ہیں، اور متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں جو تمام مکاتب فکر اسلامی کے ہاں قابل قبول ہی نہ ہو صرف، بلکہ مستند ہو۔ تو اب انہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جنگ صفین کی ذمہ داری ڈالی ان تین شخصیات پر، اور عمرو ابن عاص اور امیر شام اور علی ابن ابی طالب، ایک ہی دن ایک ہی تاریخ کا تعین کیا، ایک ہی وقت کا تعین کیا، تاکہ خبر ایک دوسرے تک نہ پہنچ سکے اور قاتلانہ حملہ کامیاب ہو جائے۔ اب یہ مصلحت خداوندی تھی، اور اس کو بڑے بڑے اکابرین تمام مکاتب فکر اسلامی کے، جنہوں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بے کعب ولادت بے مسجد شہادت، خدا کی مشیت یہ چاہتی تھی، مشیت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ جو خانہ خدا میں آیا ہے، جو اللہ کے گھر میں طلوع ہوا ہے، وہ اللہ ہی کے گھر میں دنیا سے رخصت ہو، حالت نماز جمعہ کی صبح۔ یہ سعادت کسی اور کو نہ مل سکی، اور سب کے وار خطا ہو گئے، ایک مسجد میں نہ پہنچ سکے، دوسرے مسجد میں تھے لیکن وار خطا ہو گیا، اور علی ابن ابی طالب حالت سجدہ میں۔ اور یہاں پہ ایک جملہ آپ کی اجازت سے اور گزارش کرتی چلی جاؤں کہ یہ علی ابن ابی طالب کا دین اسلام پہ احسان ہے، جیسا کہ اس محسن اسلام نے اپنی ساری زندگی اسلام کے شجر اسلام کی آبیاری کی، اور ایسی اولاد بھی چھوڑی جس نے اسلام کو حیات ابدی سے آشنا کر دیا۔ تو علی ابن ابی طالب کا یہ احسان ہے کہ ان کے کمالات، ان کے فضائل کو دیکھ کے لوگ جو جہلا تھے، جو عرفان نہیں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ خدا ہے، اور بعض لوگ جو تھے وہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ دین رسول سے، دین الہی سے خارج ہو چکے، لہٰذا خالق کائنات نے شہادت خانہ خدا میں مقدر کر کے مسجد میں حالت نماز میں سجدے میں یہ ثابت کر دیا کہ جو دوسرے کو سجدہ کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخر ان تکون لی ربا۔ اور اسی طرح سے جو پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ دین رسول سے خارج ہو گیا، تو علی ابن ابی طالب کا جب فرق مبارک شگافتہ ہوا تو فرمایا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ حالت سجدہ میں علی ملت رسول اللہ، انا عبد من عبید محمد، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام بن کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ کیا خوبصورت بات ناجیہ، کیا خوبصورت جملہ حاصل گفتگو، یہ جملہ جو کسی کو سجدہ کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ جو خوارج پہ ناجیہ آپا نے بات کی، یہ ہمارے ہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر کوئی خوارج ہی آ چکے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی رمضان کے باوجود صبر کہیں نہیں ہے، کہیں بالکل بھی نہیں۔ ابھی یہاں پر آتے ہوئے اسٹوڈیو تک ہارڈلی 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو تھی گھر سے یہاں تک کی، لیکن اٹ ٹک می 22 منٹس، 22 منٹ لگے مجھے یہاں تک آنے میں۔ اور اس میں یہ نہیں تھا کہ مطلب نو بڈی واز فالوئنگ، کوئی اگر ہم لین میں ایک رہیں اپنی اور اسے فالو کرنا شروع کر دیں تو ہم مشکل ہمارے لیے ہو گیا نا، اب ہمارے لیے لین میں رہنا تو کسی بھی لین میں، زندگی کی کسی لین میں رہنا مشکل ہے۔ دی ادر ڈے میں آپ کو بتاتی ہوں بڑا مزے کا، جسٹ ٹو ایکسپیرینس مائی سیلف، میں نے اپنے ایکسپیرینس کے لیے میں نے بل وغیرہ جمع کروانے تھے، ہمارے تو دا سرونٹ واز ناٹ دیئر، تو میں نے کہا مجھے دیں، میں باہر جا رہی ہوں، اتنا بھی کام کر لوں گی تو یہ بھی کروا دیتی ہوں۔ میں کیو میں لگی رہی اور میں نے صرف ایکسپیرینس کیا، بل جمع ہو رہے تھے، ان کا رف سا ایٹیٹیوڈ تھا جو بل جمع کر رہے تھے، بینک میں لے رہے تھے، اور ٹائم بھی ان کا شارٹ رمضان کی وجہ سے ہوتا ہے، تو دے ور ناٹ ویری ایکٹیو، اور ایک بندہ تھا اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو میں صرف یہ آبزرو کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم صبر کر لیں تھوڑی دیر، حالانکہ کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے، جو ٹائم آپ کے حصے میں ہے جس میں ہونا ہے آپ کا کام ہو جائے گا، مطلب آپ پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، بیسیکلی ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ سعید ہیں، ان سے بات کر لوں پھر اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ سعید ٹورانٹو سے، جی سعید السلام علیکم۔
السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معزز مہمانوں کو میرا سلام. وعلیکم السلام. میرا خانم سے ایک سوال ہے اور پلیز انہیں کہیے گا اس کا تفصیلاً جواب دیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. آپ نے کوئی غیر تفصیلی جواب سنا ہے خانم سے؟ جی فرمائیے. جی جی حکم. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضرت علی اور جادو کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ یہ دونوں کٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ حضرت علی اور جادو کٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ جی. اور دوسرا ہے کہ ہر ٹیلی ویژن چینل پہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں یہاں سے کہ صرف اور صرف جادو اور عملیات کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خدا نے صرف پاکستان کو ہی اس کے لیے کیوں چنا ہے کہ صرف جادو وہیں بھی طرح چلا گیا؟ یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں سے وہاں سے کیوں سب ڈیپورٹ ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ ڈیپورٹ ہو گیا. بہت سارے لوگ اس میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اور ہم اس کا آنسر چاہتے ہیں. پلیز خانم سے کہیے گا کائنڈلی اس کا سوال کریں. یہ ایک بندے کا سوال نہیں ہے، تقریباً 50 پیپل کا سوال ہے اور ان کی کال نہیں لگی. میں ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. سعید آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ یہ جادو جو ہے وہ ڈیپورٹ ہو کے یہاں آ گیا اور یہاں سے جو عقل اور دانش تھی وہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے. خانم ایک طرف ہم ذکر علی مرتضیٰ کرتے ہیں، پھر دوسری طرف یہی زبانیں اور یہی چہرے اور یہی سکرینیں جو ہیں وہ بھی تذکرے کر رہے ہیں جو کہ بالکل ہی شاید ہندو کلچر سے ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں. بہت عمدہ بات تو ان کی بڑی وزندار ہے. بہت وزین بات انہوں نے کی ہے اور یہ بہت ہی تعصب انگیز صورتحال ہے جس کا سامنا اس وقت پاکستان کے لوگوں کو ہے کہ ہر بات کے اوپر کسی نے جادو کر دیا یا جادو کا توڑ کیا جائے. جب ہمارا خدا کی ذات پر عقیدہ ہو اور خالق کائنات نے قرآن کریم میں بیان بھی کر دیا ہے، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات ہیں جو روزانہ پڑھتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور میں نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ معوذتین سورہ والناس اور سورہ فلق، یہ 2 سورے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کی تلاوت کریں تو پتہ چلتا ہے کہ باہر کا دشمن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، جتنا نقصان ہے وہ آپ کا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، آپ کے اندر چھپا ہوا دشمن ہے جو نقصان پہنچاتا ہے. صحیح بات ہے. اور یہ پھر ایک جو لہجہ میرے خیال میں ہم نے ابھی ناجیہ اختیار کر لیا نا، اس پہ ایک اور ذرا زاویہ دیکھیے کہ اور یہ انتہائی ادب سے میں تمام فنکار جو اس ملک کے ہیں میں ان کو اپنی آنکھوں اور سر پہ بٹھاتا ہوں اور یہ سوال کے لیے کر رہا ہوں. جی جی. عجیب نہیں لگتا کہ آج ہم نے اگر سبق بھی اچھا سیکھنا ہے تو ہمیں مزاح میں کوئی آ کے سکھائے گا؟ ہماری سنجیدگی جو ہے وہ کس قدر ختم ہو گئی. سیریس ہو کر بھی جتنی باتیں ہوتی رہی ہیں، مطلب میرے خیال سے مجھے ایسے لگتا ہے بینگ پارٹ آف دس کامیڈی شو اینڈ سنس مطلب ادروائز بھی اگر دیکھا جائے ایجوکیشن ایز فن، ایجوکیشن بھی فن ہونی چاہیے. مطلب پرسنلی اگر میں میرے سے پوچھیں تو میرے خیال سے ایجوکیشن کو فن ہی ہونا چاہیے ہمیشہ سے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن سیریس ہونی چاہیے. ہم اس کو بھی مذاق سمجھتے ہیں اور مطلب ہمارے ارد گرد لوگوں کا، میرا آپ کا یا ہم لوگوں کا قصور نہیں ہے. ہمیں جتنے جو قیادت مل رہی ہے وہ دے آر نان سیریس پیپل. جب ان کے ایٹیٹیوڈ میں نان سیریسنس ہوگی تو obviously وہ گریجولی نیچے روٹس تک آئے گی اور وہ روٹس ہم ہیں.